पाकिस्तानियों की ज़िंदगी 3-4 मामलात के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मसलन सियासत, अदलिया, जजेस क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, दहशत गर्दी कितनी हो रही है, और क्रिकेट। आज हम इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सियासत में आज क्या हुआ। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके घर पर छापा पड़ा और सरगोदा और मियाँ वाली की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। इस छापे के बाद उमर अयूब साहब ने क्या फरमाया, आप भी सुनिए। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा ख़त्म भी कर देते होते हैं जब हाज़िरी होती है। तो उस पे मियाँ वाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। हमारी जान भी हाजिर है और हम लोग डटे रहेंगे, और हमारा ये मिशन जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं बैठे होते, हमारा ये मिशन चलता रहेगा। तो बज़ाहिर सियासतदानों का मकसद यही है, किसी को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठाना, किसी को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतारना। ये जो कुर्सी का खेल है, कुर्सी का चक्कर है, इसमें अदालतों का भी एक रोल है। और उस रोल पर आजकल जो बहुत ज़्यादा ख़बर गर्म है वो जस्टिस शाहिद जमील साहब की है, जो लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। एजाज़ सैयद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि जज और जनरल रोब उतरने के बाद आर्टिकल 209, जो आइन का आर्टिकल 209 है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है आर्म्ड फोर्सेस को और जुडिशरी को कि उन पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकती, केस नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन है उनको। तो क्या रोब्स उतरने के बाद उनको सिविलियन लॉ के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस इंटरव्यू में उन्होंने और बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए हैं कि अदलिया और जजेस किस तरह इस्तेमाल होते हैं सियासत को अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए। दहशत गर्दी का क्या हाल है, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे, और क्रिकेट का क्या हाल है इस पर भी। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, बहुत सादा मंश इंसान है। इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंटेरियन ने दिया है आज तक, उसका नाम शाहिद खाकान अब्बासी है। कामयाब बिजनेसमैन है, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, और इसके साथ साथ जहाज़ भी उड़ाते हैं अपने शौक़ के लिए, जॉब के लिए नहीं। एयरलाइन भी इन्होंने बनाई। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सियासी हो, प्रोफेशनल हो, इंतहाई कामयाब, एक इंसान के तौर पे भी बहुत कामयाब। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई सियासी जमात बनाई है इस दावे के साथ कि वो मुख्तलिफ हैं बाकी सबसे, और कोई ना कोई ऐसा नया प्लान लेके आएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो बहुत आजकल मायूस हैं, उन्हें अंधेरे दिखाई दे रहे हैं अपने मुस्तकबिल में, उनके लिए शायद इनके ख्याल में ये उम्मीद की किरण है। और मैं एक यहाँ पे वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक सवाल ये पैदा होता है कि नई सियासी जमात की क्या ज़रूरत है। देखिए, इस दफ़ा जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें 6 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, लेकिन पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो जो 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट किसी भी सियासी जमात को नहीं डाला, लेकिन वो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने भी तो आखिर कहीं ना कहीं जाना है, उनको भी तो घरों से निकाल के पोलिंग बूथ तक लेके आना है। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सियासी जमात ये कर पाएगी? जी, बहुत शुक्रिया, आपके बड़ी मेहरबानी की है। लेकिन मेरा कोई कामयाबी का ज़िंदगी में दावा नहीं है, क्योंकि जो मुल्क कामयाब ना हो 70 साल के बाद भी, उसमें हम में से कोई भी, हम सब नाकाम हैं। तो ये इस बात का हमें ख्याल होना चाहिए कि अगर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाया, हमारी आवाम को हम फलाह नहीं दे सके, तो हम सब नाकाम हैं। सियासी जमात आपने खुद ही बयान कर दिया। अगर मुल्क के हालात यहाँ पर पहुँच गए हैं, सियासी जमातें जो आज 3 बड़ी हैं सारे इक़्तिदार में रह चुकी हैं, लंबे अरसे में नहीं, पिछले 4 साल को ले लें, सब इक़्तिदार में रह चुकी अभी भी हैं, तो क्या वो मुल्क के हालात दुरुस्त कर सकी हैं? यही बड़ी एक वाज़े ज़रूरत है कि मुल्क में कोई ऐसी सोच हो जो मुल्क के मसाइल को हल करने की बात तो कर सके। मुझे सबसे बड़ी जो दुख है, ये परेशानी जो भी आप समझें, कि मसाइल की बात भी कोई नहीं करता। आपके ख्याल में 3 बड़े मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के, जो आपकी सियासी जमात जिस पर तवज्जो देना चाहेगी? देखिए, 3 बड़े हों, 30 बड़े हों, 3000 बड़े हों, मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उसी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा, उसी से अवाम को फलाह मिलेगी। ये बुनियाद है।
آپ کو سیاسی استحکام کہاں آئے گا؟ جب ہم آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہوتی دیکھیں ہیں. سیاسی جماعت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور آ کے اپنی پالیسیز جو ہیں اپنا جو منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان میں آپ 3 جماعتوں کی جن کی اگزامپل دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ماضی میں آپ بھی ان کا حصہ رہے, آپ بھی مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں, بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے, بغیر عدلیہ کے ایک سیگمنٹ کی مدد کے, بغیر میڈیا کی مدد کے, بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں گے؟ کہاں ہے سب کچھ؟ دیکھیں کامیابی اگر اقتدار کا نام ہے تو یقیناً پاکستان میں جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں, لیکن پاکستان تو کامیاب نہیں ہوا نا, پاکستان تو ناکام ہو گیا. تو یہ ناکامی ہے, تو آپ کی میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. اقتدار میں نہیں آنا چاہتے؟ اقتدار میں ہر قیمت پر نہیں, اپنا ضمیر بیچ کر نہیں, آئین بیچ کر نہیں. پاکستان اس دن ترقی کرے گا جب اس ملک میں اقتدار میں آنے والے لوگ آئین کے مطابق اقتدار میں آئیں گے, جب عوام کی رائے سے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ بڑی میں یوٹوپین بات کر رہا ہوں, یہ بڑی حقیقت سے دور بات ہو, لیکن دنیا کا سفر یہی بتاتا ہے. اچھا لیکن دیکھیں ایک عوام میں اور جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یقین نہیں کر پاتے لوگ عوام لیڈروں پہ. مختلف لیڈرز کو آزما لیا انہوں نے, سب نے آخر میں وہی انداز سیاست ہے. آپ کی سیاسی جماعت میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ناراض ہیں اندر سے اپنی جماعت سے اور آئے ہیں. تو یہ ناراضگی کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کر پائیں گے؟ بات ناراضگی کی نہیں ہے. سیاست ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں کچھ سیاست سے ان کا تعلق رہا ہے ماضی میں, اکثر جو لوگ ہیں ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک ڈیپتھ ہے پارٹی کی, وہ ایشوز کو جانتے ہیں, اپنے شعبے میں ان کی ایک حیثیت ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. تو آپ نے آج ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے نا. اگر آپ صرف یہ کہیں جی کہ میں بس ہر قیمت اقتدار میں آ جاؤں, مجھے اقتدار دے دیکھے میں کیا کرتا ہوں, یہ فلسفی بھی ختم ہو گئی ہے. تو پاکستان کے عوام پہ اعتماد کریں, ان کی رائے کا احترام کریں, پھر ملک آگے چلے گا. ہم نے جماعت ابھی صرف شروع کی ہے, ہم جائیں گے اپنی دعوت دیں گے. آپ پہ پہلا حملہ تو آپ کی پرانی جماعت نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ دار آگے ہیں نئے نعرے لے کے, آپ کو اور مفتاح اسماعیل کو انہوں نے یہ طنز کیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ سوچ اگر ان کی ہے کہ یہی سوچ عوام کے سامنے رکھی ہے. میں دیکھیں وہ نوکری کرنی ہوتی ہے نا روزید نے, تو انہوں نے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنی ہوتی ہیں. مجھ پہ میں 35 سال پی ایم ایل این میں رہا ہوں, مجھ پہ ایک شخص کو پی ایم ایل این میں ہر قسم کی تنقید کرنے کا حق ہے. اس کا نام ہے جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, محمد نواز شریف صاحب. جو وہ کہہ دیں میرے بارے میں مجھے من و عن قبول ہے. اچھا آپ نے ایک آپ نے بات کی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں, وہ سنوا دیں آپ کو ذرا, ندیم علی کے ساتھ انٹرویو میں ذرا سنائیے گا. میرے لیڈر 35 سال سے نواز شریف صاحب. مریم نواز بھی نہیں ہے. نہیں, مریم نواز بھی نہیں. ایک لیڈرشپ کا معیار ہے, میرا خیال ہے اس پر میاں صاحب اترتے ہیں. اس پہ میاں صاحب, جب تک میاں صاحب جماعت میں ہے وہی لیڈر ہیں. اب اگر وہ اپنی صاحبزادی کو وہ سونپتے ہیں اقتدار والی وہ جو چھڑی ہے, پھر آپ کے لیے تو جگہ نہیں ہے پھر پارٹی. جی, پھر جو لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں ہمیں گریسفلی پھر اس معاملے سے علیحدہ ہو جانا. جی, آپ نے اس پہ کہا کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں, وہی ہیں, اگر وہ مریم نواز کو سونپتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. تو صدر تو اس وقت مسلم لیگ کے نواز شریف ہی ہیں. نہیں, میرا خیال آپ نے ڈفرینٹ کانٹیکس میں بات کی ہے. میں نے یہ کہا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہی نہیں ہیں. جی, ہم نے 35 سال میں جو کچھ کیا ہے مسلم لیگ نون نے, میاں صاحب نے, ہم سب اس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. میں آج نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شامل, میں بہت سے فیصلوں سے میرا اختلاف ہوتا تھا, لیکن جب جماعت ایک فیصلہ کر دیتی ہے پھر وہ آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. میں نے کبھی بھی جماعت کو عہدہ مانگا ہے نہ میں نے. مریم نواز کا آپ نے نام لیا نا, انہوں نے پوچھا ہوگا نا, ہاں پوچھا انہوں نے. تو اگر وہ نہ ہوتی مریم نواز, آج خیر ابھی بھی صدر تو نواز شریف ہی ہے نا, تو اگر اس وقت مریم نواز کو سینئر وائس پریزیڈنٹ نہ بنایا جاتا تو آج بھی آپ مسلم لیگ نون میں ہوتے. نہیں, میرے فیصلے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے سے ذہن بن رہا تھا آپ کا؟ پہلے سے نہیں, میرا ذہن بنا تھا جب مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست چھوڑ دی, ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ دی. تو میں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ تھے. جی, میں پہلے دن سے تھا اور آج بھی ہوں. تو آج آپ کی جماعت کا یہ نعرہ ہوگا ووٹ کو عزت دو؟ جی بالکل. تو آپ یہ پاکستان کی ہر جماعت کا نعرہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے آپ تو کامیاب کیسے سر؟ اسٹیبلشمنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کامیابی حاصل کی ہے یہاں تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے. پھر دیکھیں, بدقسمتی سمجھے جو بھی سمجھیں, ملک بدقسمتی ملک کی ہوئی نا.
تو ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہوگا. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ آج کوئی خرابی کی بات کرنے والا تو ہو. جو آپ نے بات کی ہے, میں نے زندگی میں کبھی جماعت کا عہدہ نہیں تھا. مجھے عہدہ سونپا گیا 2019 میں کہ جماعت کو آرگنائز کریں, جماعت تتر بتر ہے. تو میں نے اپنی کوشش کی, اور میں نے اس وقت میاں صاحب کو اور میاں مریم نواز صاحبہ دونوں کو بتایا تھا کہ ایک جنریشنل چینج آپ کی جماعت میں آئے گا. ہماری نظر آتا ہے نا کہ ایک جماعت ہے, اس میں ایک خاندان ہے, وہ آپس میں اقتدار ان کے پاس رہے گا. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا بیٹی سیاست میں رہے. تو میں نے کہا تھا پھر اس وقت میں ان عہدوں پہ نہیں رہ سکوں گا. میں پھر بھی مسلم لیگ نون کے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بہتر جماعت, بہتر سوچ یہی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میں الیکشن ضرور لڑتا, لیکن میں کسی حکومت یا اس میں شامل نہ ہوتا. لیکن جب سیاست بدلی, رخ بدلا, تو پھر میں نے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. آپ مطمئن ہیں اپنے اس فیصلے سے؟ میں بالکل مطمئن. آپ کو کیا رسپانس آ رہا ہے نئی سیاسی جماعت کا؟ سیاسی جماعت کا جی. ایسا رسپانس ہے کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی. زندگی کے ہر شعبے کے لوگ, میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی عزت مجھے اس فیصلے نے دی ہے کہ میں اصول پہ کھڑا رہا, آئین کے ساتھ, ووٹ کی عزتوں کے ساتھ کھڑا رہا, مجھے زندگی میں کسی چیز نے نہیں دی. دیکھیں, ایک میں آپ سے تھوڑا سوال شاید آپ کو وہ پسند نہ آئے, نہیں ہر سوال آپ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کے الفاظ قوم کی امانت ہیں. ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جس عمر میں آپ نے پارٹی آپ نے لانچ کی ہے, آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ 10-20 سال لگ جاتے ہیں سیاسی جماعت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. تو آپ کے اندر کیا فائر ان دا بیلی جس کو کہتے ہیں, آپ کے اندر وہ جذبہ, وہ جوش ہے جو 18 سے 30 سال کے نوجوان جو 60% ہیں اس ملک کے ووٹرز, وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ چل پڑیں بغیر کسی کرزمہ کے؟ دیکھیں, ہماری جماعت کی کامیابی یہ ہے کہ ہم وراثت کی سیاست نہیں کر رہے. ہم نے تو آئین میں لکھ دیا ہے کہ کوئی شخص بھی کسی عہدے پر 2 ٹرم سے زیادہ جو 6 سال بنتے ہیں نہیں رہے گا. پارٹی کے بھی اور حکومت کے بھی؟ جی, یہ سیاست میری ذاتی, حکومت کے بھی اور پارٹی کے بھی؟ جی, پارٹی کے عہدے پر نہیں رہے گا. پارٹی کے عہدے پر نہیں رہے گا. حکومت کے عہدے تو جو بھی آپ رہتے ہیں MNA بنتے ہیں. تو ہم کوئی وراثت کی سیاست نہیں کر رہے. یہ سوچ کی سیاست ہے, میری ذاتی جماعت نہیں ہے, ایک سوچ ہے. ہم سوچ عوام کے سامنے رکھی ہے, اس سوچ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. فائر آن دا بیلی کی آپ بات کرتے ہیں, میں نے زندگی میں ہر کام فائر آن دا بیلی کے ساتھ کیا ہے. لیکن اب کچھ عرصے سے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر فائر ان دا بیلی ہے. جماعت بنانا میں بہت فائر آن دا بیلی چاہیے, جماعت ویسے نہیں بنتی. تو آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کون سے اس وقت حکومت کی جو پالیسیز ہیں, کون سی پالیسی ایسی ہے جو غلط ہے؟ کون سی صحیح ہے؟ آپ نہیں, یہ تو نہیں, آپ مجھے ایک صحیح بتا دیں, میں اس کو پھر تنقید کر دوں گا. انہوں نے عدم استحکام بڑی خوبصورتی سے پیدا کیا اس ملک میں. ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا, ووٹ کو عزت دے کا نعرہ چھوڑ دیا, ریالٹی میں آ گئے. یہ ناکامی ہے نا ساری. نہیں تو آپ اس لیے مجھے سب سے اختلاف ہے. تو آپ نہیں, کچھ اس پہ آپ کا پھر ڈیفرنٹ پروگرام کیا ہے, پلان تو بتائیں. ان پہ اعتراض آپ نے سب پہ کر دیا ہم نے, لیکن اگر فائر ان دا بیلی ہو, آپ کے پاس ٹھک ٹھک یہ ہو کہ جی ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. اگر پاور میں آئے, نہیں آئے تو ہم اس طرح پریشر حکومت پہ ڈالیں گے. دونوں میں سے کیا کریں گے؟ میرا سیاست میں تجربہ ہے, یہ مینیفیسٹو میں نے ہی لکھے ہوئے ہیں اکثر. میں یہ مینیفیسٹو بنا سکتا ہوں, میں سب ایشوز جانتا ہوں, لیکن ان میں حقیقت نہیں ہوتی. جو جماعتیں یہ کہیں کہ ہم 300 یونٹ بجلی مفت کر دیں گے, ہم 200, دوسری کہتی میں کہتی ہے 200, دوسری کہتے ہیں میں 300 کر دوں گا, وہی ان کی ناکامی ہے. تو ہم ایک ڈاکیومنٹ فلوٹ کریں گے 3-4 ہفتے کے بعد, جس میں جو پاکستان کے آج کے مسائل ہیں ان کا, پہلی بات سن لیں, ان کا حل ایک سطح تک ان کے اندر موجود ہوگا, اور وہ ایسے حل ہوں گے جس کو کوئی جماعت بھی امپلیمنٹ کر سکتی ہے. ہم ان حل کو جو ہیں ان کو ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, وہی پاکستان کے مسائل کے حل ہیں. لیکن اس حل کا سفر آئین سے شروع ہوتا ہے, اس بات کو یاد رکھیں. آپ الیکشن چوری کریں گے, ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کے حلقے میں الیکشن چوری ہوا 2018 میں, صحیح ہے غلط؟ 18 میں چوری ہو گیا, 24 میں چوری ہو گیا. نہیں, میں نے صرف ایک 18 میرا سوال, جی 2018 میں آپ کا الیکشن مری میں چوری ہوا, آپ اس کو تو روک نہیں سکے, آپ پورے ملک کے الیکشن میں چوری کو کیسے روکیں گے؟ میں نے روک لیا نا, اپنی زبان سے تو روک لیا. کہاں روک لیا؟ آپ کو ہرا دیا. روک گیا نا, میں آج بات کر رہا ہوں, ہروا دیا, ہار گیا میں, پھر کیا قیامت آ گئی؟ تو پھر دیکھیں نا, نہیں بات یہ ہے, اور میں نے الحمدللہ میں نے وہ الیکشن ہار کر بھی میری جماعت نے مجھے
लाहौर से इलेक्शन लड़वाया और मैंने कौमी असम्बली में अपोजिशन में अपना किरदार अदा और किया। आप वज़ीर आज़म भी बने, वज़ीर आज़म में उससे पहले बन चुका ठीक है, तो फिर लेकिन आपने उस जमात को छोड़ दिया ना, वो जाहिर है देखिए, ये सारा कुछ जमात जो होती है ये दो तरफा सफ़र होता है। मैंने कोई ओहदा मांगा हो तो मैं कसूरवार हूँ, जमात ने मुझ पर एतमाद किया, मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरा, मेरी जमात को पूरा हक है कि मेरे किसी किए पर तनकीद करे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, प्लान कुछ बताएं। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है डेट, कर्ज, जी। फिर डिफेंस का खर्चा है, हमारे पास वो पूरा नहीं हो रहा। ये कम से कम दो चीज़ों को तो बताएं। और तीसरा ये कि अकेली सियासी जमात आपकी जितनी भी सीटें जीत जाएं, आप मेजॉरिटी तो नहीं ले सकेंगे ना कभी भी, शुरू में कम से कम 5-10 साल, तो आप किसके साथ मिलकर आगे चलेंगे जब तीनों सियासी जमातों का आपने शुरू से ही डिस्कार्ड कर दिया है? जी, पाकिस्तान में दुआ करें कि एक पार्टी हुकूमत ना आया करे, कोalition आए। जी, कोलिशन हमेशा आए, ताकि इंटरनल चेक एंड बैलेंस रहे। मैं एक दो तिहाई गवर्नमेंट तो कहीं भी कामयाब नहीं हुई जी, दुनिया में, हमारे मुल्क में कामयाब ही कोलिशन दुनिया में, लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ तो। अब यकीन करें, डेमोक्रेसी मैं एक दो मजबूत हो तिहाई, मेरी बात मान लें जी। मैं 2/3 हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ पाकिस्तान में। वो हुकूमत एक दिन नहीं चल सकी वजह जी, वजह क्योंकि आप जो लीडर होता है वो आमिर बन जाता है, वो तो आप इतनी कहते हैं- ताकत रखता है कि वो आइन को किसी वक्त तब्दील तो कर आप दे। समझते हैं कि नवाज शरीफ 1997 में आमिर बन गए थे? देखिए, सोच जो थी वो बदल गई थी, सोच आमराना थी। सोच आमराना आ गई थी, ये हकीकत है। मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन एक सोच आ गई थी और हुकूमत नाकाम रही। फिर भी उसके बाद 25 साल आप उनके साथ रहे, 26 साल, 27 साल। जी, तो वो सोच बदल गई। जब मुश्किल वक्त आया, मैं जेल में उनके साथी था, उनको यकीनन देखा होगा उन्होंने ये कि बड़ी मैंने आपने क्या अहम किया बात या नहीं की है कि किया। 1997 में नवाज शरीफ की सोच आमराना हो गई थी। मैं देखिए, आमराना एक लफ्ज आप ठीक है, उसको जरूर लेकिन- इस्तेमाल कर लें, मेरी बात सुन लें। मैं एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, सोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और लेकिन उससे अमल में फर्क क्योंकि मैंने देखा ना, ये हमने हुकूमत चलती देखी, हुकूमत नहीं चल पाई। चीफ जस्टिस से झगड़ा हो गया, सदर से झगड़ा हो गया, आपका न्यूक्लियर का इशू आया, उससे आपको मसाइल पैदा हुए जो आप बर्दाश्त ना कर सके। फिर कारगिल आ गया, हालांकि वहाँ एक बहुत नादिर मौका था और वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हल हो सकते थे उस वक़्त, वो मियाँ साहब की बहुत बड़ी कामयाबी होती, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद आर्मी चीफ जो थे वो आखिर कू करके मुल्क के अंदर आ गए। ये एक दो तिहाई अक्सरियत की ये नाकामी रहती है। उसमें एक कोशिश भी हुई एक आइनी तरमीम की, जो अमीरुल मोमिनीन जो वाली। अमीरुल मोमिनीन नहीं था, वो ये लोग बातें करते हैं सारे, वो सिर्फ ये था, उसकी निचोड़ उस आइनी तरमीम का ये था कि मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की अक्सरियत जो है वो आइन बदल सकती है, जो उस हाउस में मौजूद। जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की अक्सरियत। ठीक है। ये देखें, बहुत- वो भी देखें, आप ये क्रेडिट दें उस पार्लिमानी पार्टी को जो 2/3 पे मुश्तमिल की थी, उसने रोका इस बात को। अच्छा, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि आप उस हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं। अगर आप वज़ीर आज़म होते, आप उस वक्त के चीफ जस्टिस से वो जो झगड़ा हुआ था, जो भी हालात थे उस वक्त, आप भी उसी में हैं, आप झगड़ा करते उनसे, उनको अलग करते कि ना करते? सर, मैं देखे, झगड़े की ज़रूरत नहीं होती। उनका एक आइन में उनका एक रोल है, मेरा एक रोल है, फौज का एक रोल है, ये आइनी रिश्ते हैं, उनको आइन के मुताबिक चलना चाहिए। आप आर्मी अगर चीफ को मैं- सैक करते? जी, आर्मी चीफ मुशर्रफ को सैक करते? सैक किस बात पे? जिस तरह जो भी कारगिल वॉर पे हुआ था ना सारा। देखिए, सैक आपने करना, उसका एक तरीका है। आपके पास ये पर सैक करना गलत नहीं था, तरीका गलत था। इख्तियार मौजूद है। इख्तियार नहीं, ये आपकी सोच है, लेकिन उसकी दलील होनी चाहिए। मैं यही कह रहा उनके हूँ, पास दलील नहीं थी। दलील नहीं थी, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के पास दलील नहीं थी, तो फिर गलत हुआ ना। जी, मैंने कल बात की थी कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के ताबे नहीं होता। इस मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं होता। इस मुल्क के जज किसी के ताबे नहीं होते। अलग-अलग ये है। ये आइनी रिश्ते हैं। जी। ठीक है, हम एक दूसरे के जाती मुलाजम नहीं होते कि वो हुक्म करेंगे और मैं मान लूंगा और मैं हुक्म करूंगा तो वो मान लेंगे। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के ताबे नहीं होता, ये आइन की कौन सी शिक है? जी, आइन वो आइन का ताबे होता है। हम सब आइन के ताबे एग्जेक्टिव है ना? जी, एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, एग्जेक्टिव तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं सारे। मेरे को जाती मुलाजिम जुडिशरी नहीं होती, पार्लियामेंट नहीं होती, जाती मुलाजिम तो नहीं होते। आप बिल्कुल निकालने का हक रखते हैं, उसका एक तरीका कार है। नहीं, आप कहते हैं आपको बताना पड़ता है कि क्यों निकाल रहे हैं। तो वो बताया उन्होंने जी, कारगिल वॉर की वजह से, और जो वो कू करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप होते करते ना करते, मेरा मैं नहीं पूछा। ख्याल निकाला ना उस वक्त, निकाला तो नहीं था। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हाँ देखिए, अच्छा, चलें हम। ये सबक है हम सब के लिए
کہ آرمی چیف کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے آپ کو دلیل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, سامنے بٹھا کر بات کریں, عوام کے سامنے بات رکھیں. ایک سوال آپ سے آخری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. حسین حقانی صاحب پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں رہے ہیں اور یہاں پہ کافی آپ کے بھی ساتھ کام بھی کر چکے ہیں حکومتوں میں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جماعت ویسی جماعت ہے جیسے فاروق لغارق کی وہ بنائی گئی تھی ملت پارٹی, اور وہ پھر ملت پارٹی کو کاف لیگ میں ضم کر دیا گیا تھا, اور آپ کی پارٹی بھی شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ان کا یہ تجزیہ ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ تجزیے کرتے ہیں, تجزیے وہ کریں جو ملک کے اندر رہتے ہیں, ملک کے مسائل جانتے ہیں, ملک کے مسائل کے حل کے لیے بات کرتے ہیں. باہر والوں کو کوئی حق نہیں ہے. باہر والوں کو ہمارے ملک پہ تنقید کرنے کا حق, تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, میں حق نہیں لے سکتا. لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں وہ کم از کم یہ بات نہیں کریں گے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ایک بہت اہم مسئلہ جس کا میڈیا سے تقریباً بائیکاٹ ہی ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جو خوفناک حد تک خطرناک ہیں, لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں خبریں مسلسل نہیں آ رہی, اس پہ تبصرے نہیں ہو رہے, اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. اس کی کیا وجہ, مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. لیکن ایسے بھی ایریاز ہیں جو نو گو ایریاز ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں, وہاں رات کو کوئی نہیں جا سکتا, وہاں پہ عملی طور پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. اور یہ میں شاید بات ایسی کر رہا ہوں جو آپ کو حیران کن لگے, لیکن یہ بات درست ہے. اور اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال میں سب سے پہلی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, ان کی توجہ اس کام پہ بالکل نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو ضلع خیبر پختونخوا میں متاثر ہوا ہے وہ انہی کا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان ہے, اور وہاں سے اتفاقاً جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے. اور ایک اور اتفاق یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو آئی جی پولیس ہیں ان کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں اتنا خوف ہے اس وقت کہ رات کو ہم نے اپنے وہاں سینئر ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ان کو بھیجا, احمد نواز خان صاحب کو, کہ وہ کچھ وہاں سے فوٹیج بنا کے ہمیں اس وقت اندھیرے میں بھجوا دیں, تو وہ جا نہیں سکے. اتنی مشکل ہے وہاں پہ اور اتنے خطرناک حالات ہیں. لیکن اس پہ نہ ہی سیاسی حکومت کوئی بات کر رہی ہے, نہ ہی غیر سیاسی قوتیں کوئی بات کر رہی ہیں, اور نہ ہی اس پہ مجھے لگتا ہے کہ عوام میں کوئی تشویش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے پچھلے کئی سالوں میں, اور اس کے ساتھ اور اس ذہن سازی میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, جو واقعی کبھی نہیں تھی لیکن اب تو ہماری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مالی معاملات بھی ہیں. سمگلنگ کا اس میں بہت اہم رول ہے, سمگلنگ کے پیسے کا بہت اہم رول ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور سے اور سینئر صحافی محمود جان بابر صاحب. بہت ان کا اس بارے میں وہاں پہ ان کو کافی ان کی نظر ہے خیبر پختونخوا کے معاملات پہ. میں آپ کو ان سے بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا پچھلے 6 ماہ کی, جب سے انتخابات فروری میں ہوئے ہیں لیکن 1 مہینہ پہلے کا ڈیٹا بھی جنوری سے, پچھلے 6 مہینے میں خیبر پختونخوا میں ہونے والے حملے, دہشت گرد حملے 273, تقریباً ہر مہینے 45 حملے ہو رہے ہیں ہر مہینے. شہداء کی تعداد, سویلین شہادتیں 110 لوگ شہید ہو گئے, پولیس کے جوان 118 پولیس کے جوان شہید ہو گئے, فوج کے 111 جوان شہید ہو گئے پچھلے 6 مہینوں میں. اور یہ ہر مہینے تقریباً 56 شہادتیں بنتی ہیں جس میں فوج, پولیس اور سویلین تمام لوگ شامل ہیں. یہ اتنا وہاں پہ حالت جنگ وہاں پہ چل رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس پہ کوئی توجہ نہیں. 339 اموات ہو چکی ہیں اور فوج نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ 433 ہیں پچھلے 6 مہینوں میں, جس میں دہشت گرد جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے اور گرفتار دہشت گردوں کی تعداد 322 ہے. یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ صرف میں نہیں یہ کہہ رہا. محمود جان صاحب یہ بتائے گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ صورتحال چل کیا رہی ہے وہاں پہ, حالات ہیں کیا؟ بہت شکریہ ابصار صاحب. صورتحال تو خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے یہاں کے لوگوں نے اب ان حالات کے ساتھ ویسے جینا سیکھ لیا ہے.
اور کافی مشکل صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایسی مشکل صورتحال آتے رہے ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، تو میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ جو دہشت گرد ہیں اس بار انہوں نے پاکٹس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ آپ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹس ہیں، بنو اور ڈی آئی خان کے ڈویژن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ساتھ انہوں نے باجوڑ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہاں پہ وہ حملے کر رہے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے، زیادہ حملے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ماضی میں آپ کو ان کے پاس کوئی علاقہ ہوتا تھا، اس علاقے میں وہ موجود ہوتے تھے، ان کو بہت زیادہ موومنٹس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس بار ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹک سکیں، تو ان کو مسلسل موو کرنا پڑتا ہے، اور وہ مسلسل موومنٹ کی وجہ سے انہیں کہیں نہ کہیں پھر حملے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور وہ حملوں کی وجہ سے اپنا وہاں پہ ٹیرر پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریجن ہے، تو اس وقت جو وجوہات آپ نے بتائیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب تو ٹیررزم اور انتہا پسندی سے بات آگے بہت بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو لوگوں کی صورتحال ہے، لوگ اس حوالے سے تو پریشان ہیں، لیکن لوگ اس سے زیادہ اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے، اور جو اس وقت سیاسی تقسیم ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ تو لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ نہیں جا رہی، اور صرف انہی علاقوں میں اسے محسوس آپ کہنا کیا جا رہا ہے چاہتے ہیں کہ جو زیادہ سیاسی تر، تقسیم ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف زیادہ ہے، اور جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں جو امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے، اس پہ لوگوں کی توجہ کم ہے، فکر بھی کم ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ متاثر ہیں، جو اضلاع ہیں، وہیں پر لوگ اسے محسوس کر رہے ہیں۔ اور اس بار ایک اور تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ کم ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس میں، تو ہماری سیکیورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹارگٹ ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے بھی، دہشت گردوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی بدلی ہوئی ہے۔ اور وہ جو سیاسی تقسیم میں نے بتائی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں۔ آپ کو یاد ہوگا سوات میں 4-6 طالبان آ گئے تھے، اور دیر میں بھی آ گئے تھے، تو وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج اس وقت کی تحریک انصاف نے کی تھی، اور اس لیے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف جب اور تحریک انصاف ہی لے کے آ رہی تھی، تحریک انصاف ہی لے کے آ رہی تھی، اور تحریک انصاف ہی کی پالیسی تھی، لیکن ان کے لوگ ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے اس حوالے سے اپنا بیانیہ وہاں پہ بنایا، لیکن انہوں نے اس حوالے سے اپنا بیانیہ الیمین گنڈاپور کے ضلع میں نہیں بنایا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف کوئی ریلی نہیں نکالی کہ ہمیں یہ لوگ قبول نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے بھی یہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ محمود صاحب، یہ جان بوجھ کے کیا گیا سیاسی حکومت کی طرف سے؟ جان بوجھ کے اگر وہ یہ نہ کریں تو اس سے پھر ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی، پھر ان کو جواب دینا پڑے گا لوگوں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس لیے ہوگا تو سیاسی کہ وہ حکومت چاہتے ہیں کہ وہ امن و امان کی صورتحال پہ جواب بھی نہیں دینا چاہتی؟ تو کوئی ان سے جواب مانگ نہیں رہا نا۔ یہاں پہ عوام جو ہیں تو وہ ایک تو زیادہ تر ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں تو ان کی کوئی سے نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا کوئی اور بیانیہ بنا نہیں پائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت الیکشن کے معاملے پہ بیانیہ رکھتے ہیں، یہ اپنے ایمل ولی خان صاحب کبھی کبھی بول لیتے ہیں، باقی کوئی جماعت بھی جو ہے وہ اس معاملے پہ بات نہیں کر رہی۔ اس لیے لوگوں کا جو ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا اس وقت کوئی بیانیہ نہیں ہے یہاں پہ۔ جی، تو آپ کا مطلب ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے بنانے والوں کا جو 5th جنریشن وارفیئر کا بیانیہ تھا، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا بند کر دیا ہے یا اتنا کیپچر کر لیا ہے کہ وہ اب اس کے مقابلے میں دوسرا بیانیہ کوئی آ ہی نہیں رہا، جو ہماری ناکامی کی اصل وجہ ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، بیانیہ اس وقت اس خیبر پختونخوا میں وہی چلتا ہے جو کہ تحریک انصاف چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت جو بیانیہ پھیلانے کے جو ذرائع ہیں وہ اس کے پاس ہیں، باقی کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ جو بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ خود اس وقت ان کے بانی پی ٹی آئی کا آخری بیان جو آیا ہے 2-3 دن پہلے، انہوں نے پھر اسے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو وہ جو بیان آتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ عام لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحیح بات کر رہا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہماری افواج، ہماری پولیس اور ہمارے جو کسٹم اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، تو اس وقت ان کو وہ پولیٹیکل بیکنگ حاصل نہیں ہے جو کہ سوات آپریشن کے وقت تھی۔ اگر آپ کو سوات آپریشن یاد ہو تو قمر زمان کائرہ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، میاں افتخار صاحب صوبے کے وزیر اطلاعات، اور اس وقت کے ڈی جی ISPR شام کو بیٹھ کے تینوں اکٹھے پریس بریفنگ کیا کرتے تھے۔ لوگ اور سیاسی جماعتیں اس آپریشن کو اون کر رہی تھی، ان واقعات کو اون کر رہے تھے۔ اس وقت یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں، کوئی نہیں جو کہ بیٹھ کے میں سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ محمود صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ
جو آپ نے بھی اگزامپل دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ANP ان کی اتحادی تھی خیبر پختونخوا میں، میک سینس کے اکٹھے تھے. تو KP میں ابھی PTI کی حکومت ہے، مرکز میں مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے. تو KP میں جس طرح حکومت بنی ہے PTI کی، جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب جہاں بھی ایک محفوظ حالت میں بہت عرصہ تک چھپے رہے ہیں، ان سب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت میں ان کو لایا گیا ہے اور حکومت انہیں دی بھی گئی ہے، جس پہ JUI کے تحفظات بھی ہیں الیکشن رزلٹس پہ. تو یہ حالات ہونے تھے اور حکومت PTI کی بالکل ہی ہاتھ اٹھا لے گی اس معاملے میں اور اکیلا چھوڑ دے گی. لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں اس دہشت گردی کے سامنے، تو یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ طوائف الملوکی ہے یا ہم کس طرف جا چکے ہیں؟ ابصار صاحب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس معاملے سے صرف ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے باقی معاملات سے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. انہوں نے آ کے کہا تھا ہم نے اپنی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ختم کرنی ہے اور بٹن ہمارے پاس ہے، لیکن وہ بٹن ان کے پاس ہی ہے، لیکن PTI حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ صوبے کو نہیں ہوا. میں بجلی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی کا حق بھی لیں گے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں پہ کم کریں گے. یہاں پہ حالات وہ جو ہیں بالکل جوں کے تو ہیں، آپ کو معلوم ہے. اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا. باقی وفاق سے وہ اپنا کوئی حصہ نہیں لے کے آ سکے. یہاں پہ میں باقی صوبوں کو جب دیکھتا ہوں، وہاں پہ پروجیکٹس آتے ہیں تو یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کا اعلان نہیں ہوا. میں مثال کی بات بتا رہا ہوں، کل میں نے دیکھا ایک صوبے میں سولر تقسیم کرنے کا پروجیکٹ کا اعلان ہوا. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں نے آج تک کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا جس کے لیے وہ یہ اعلان ہی کر سکیں کہ جب پیسے آئیں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے. تو ابھی ہمارے پاس ایسی کوئی ان کی وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ حکومت چل رہی ہے اور حکومت اچھا کام کر رہی ہے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری امید بڑھا سکے. جی ٹھیک ہے، تو بات ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے پہنچی ہے کہ بیانیہ کتنا ضروری ہوتا ہے. ذہن سازی لوگوں کی کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ ان ذہنوں کو خراب کر دیا جائے مسلسل کوششوں کے ذریعے، تو پھر زندگی اور موت سامنے بھی کھڑی ہو تو ذہن نہیں بدلتا. اور یہی لگ رہا ہے. اس افسوسناک نوٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک. آخر میں کرکٹ. پاکستان کی کرکٹ کا حال وہی ہے جو پاکستان کا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات وہی ہیں جو پاکستان میں وجوہات ہیں. یہاں ہر شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے. اس کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی اس کو طاقت مل جائے، کوئی اسے موقع مل جائے. وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. سارے تو نہیں ظاہر ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس سے معاشرے میں ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا، ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہمارے کرکٹرز جو بہت ینگ ہوتے ہیں اور بعض کی عمریں تو صرف 18-19 سال ہوتی ہیں، ان کو جب انٹرنیشنل فیم ملتا ہے، گلیمر دیکھتے ہیں، تو وہ شاید پھر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے. جتنا پیسہ ان کے پاس اچانک آ جاتا ہے، وہ اس میں جو حال ہے ہماری کرکٹ کا، وہی پاکستان کا بھی وہی حال ہے، وہی کرکٹ کا حال ہے. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، دو اس کے حصے ہیں. ایک مینجمنٹ کرکٹ کی، کہ کرکٹ کی ہماری مینجمنٹ اسی طرح تبدیل ہوتی رہتی ہے جس طرح پاکستان کے وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ کو دکھاؤں، پچھلے 10 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں 11 مرتبہ چیئرمین بدلے ہیں. پہلے آئے ذکا اشرف اکتوبر 2011 سے جنوری 2014 تک، 3 سال رہے. نجم سیٹھی آئے جون 2013 سے جنوری 2014 تک، یہ 6 مہینے بنتے ہیں. پھر ذکا اشرف آئے 1 سال کے لیے، پھر 1 مہینے کے لیے سوری. پھر نجم سیٹھی آئے فروری 2014 سے مئی 2014 تک، 4 مہینے بنتے ہیں. شہریار خان صاحب آئے مئی 2014 سے اگست 2017 تک، انہیں تقریباً 3 سال ملے. وزیر اعظم 3 سال رہے تھے نواز شریف. نجم سیٹھی آئے اگست 2017 میں اور اگست 2018 میں وہ چلے گئے، 1 سال رہے وہ. احسان مانی اگست 2018 میں آئے، اگست 2021 تک تقریباً 3 سال وہ رہے. رمیز راجہ ستمبر 2021 میں آئے، دسمبر 2022 میں وہ چلے گئے، 1 سال 2 مہینے. نجم سیٹھی پھر آئے دسمبر 2022 میں اور چلے گئے دسمبر 2023 میں، 6 مہینے بھی نہیں بنتے. ذکا اشرف جولائی 2023 میں آئے، جنوری 2024 میں چلے گئے، یہ بنتے ہیں 5 مہینے. محسن نقوی صاحب فروری 2024 میں آئے اور ابھی تک موجود ہیں. یہ 11 چیئرمین، ان میں سے نجم سیٹھی 4 دفعہ بنے ہیں، ذکا اشرف صاحب 2 دفعہ بنے ہیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پیچھے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انہی 10 سالوں میں وہاں 3 یا 4 چیئرمین آئے ہیں ان کے انڈین کرکٹ بورڈ کے. دوسری طرف یہ حال ہے کہ ہمارے پاکستانی کرکٹرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑی مزیدار ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس کتنی بری ہے.
बिल्कुल वही हाल है जो पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है, जितने भी सरकारी इदारे हैं। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत चाहिए, काम धेले का नहीं। अब आप देख लें इनकी तनख्वाहें या कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक कैटेगरी में हैं, एक कैटेगरी, उसमें बाबर आजम की तनख्वाह जो है वो 45 लाख रुपए महीना, शाहीन शाह अफरीदी की तनख्वाह 45 लाख रुपए महीना, मोहम्मद रिजवान की तनख्वाह 45 लाख रुपए महीना, हारिस रऊफ की तनख्वाह 30 लाख रुपए महीना, और इसी तरह शादाब खान, फ़खर जमान, नसीम शाह, इनकी भी 30 लाख रुपए, अमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक 15 लाख रुपए, और इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब, हसन अली, शान मसूद वगैरह वगैरह 7.5 लाख रुपए महीना। इसके अलावा मैच फ़ीस भी है, वो भी वसूल करते हैं, जो तकरीबन 5 लाख रुपये टेस्ट मैच की है, 6.5 लाख रुपये वनडे की है, और 4 लाख रुपये T20 की है। इसके अलावा PCB की जो सालाना आमदन है उसमें से भी 3% इन खिलाड़ियों को जाता है। लेकिन भारत में जो A+ हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, उनकी तनख्वाह जो है 58,33,000 इंडियन रुपए। ग्रेड A के जो खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या, R यशवन और मोहम्मद सिराज, 41,66,000 रुपए, और ग्रेड B में सूर्या कुमार यादव, अक्षर पटेल, 25 लाख रुपए इंडियन। तो ये तनख्वाहों में फ़र्क इंडिया और पाकिस्तान में देख लें, और आमदन में फ़र्क देख लें, और कारकर्दगी में फ़र्क देख लें, तो क्या ये हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और हमारी जो PCB की जो इंतज़ामिया है, क्या वो अपने ज़ाती मफाद से, ग्रोही मफाद से बाहर निकल के एक तफरीह पाकिस्तानियों के पास है, इन तमाम मसाइल के बावजूद जिनका हमने इस प्रोग्राम में ज़िक्र किया, उस तफरीह को खुदारा तफरीह रहने दें, ईमानदारी से, प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करें, और प्रोफेशनल लोगों को लेके आएँ PCB में भी, और बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर पर्ची के क्रिकेटर्स को मुंतखब करें, और उन्हें बुनियादी इंसानी इज़्ज़त व एहतराम के जो तरीके हैं, बुनियादी कल्चर है, उस पर थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें। उन्हें समझाएं कि लंबी दौड़ में हिस्सा लें, मुर्गी अंडे देने वाली है, उसके अंडे खाएं, मुर्गी पे छुरी ना फेरें। गुड नाइट।